बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। लेक्चर उर्दू का टेस्ट भी हो गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इसके अलावा ईएससी उर्दू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट भी हो गया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का टेस्ट जो है वो अच्छा हुआ होगा। और अब वो मरहला जो है वो आन पहुँचा है कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कैसे की जाए। तो बहुत से लोग मैसेजेस के ज़रिए ये पूछ रहे थे कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कैसे करनी चाहिए। तो आज की वीडियो जो है वो इसी हवाले से है, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की वीडियो में जो भी मालूमात, जो भी अहम निकात आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, ये ज़ाती तजर्बे और मुशाहिदात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप तक पहुँचाई जा रही हैं ये तमाम मालूमात। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। और वो लोग जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज की वीडियो जो है वो तमाम इंटरव्यूज़ के हवाले से है, यानी चाहे आपका लेक्चर का इंटरव्यू हो या फिर ईएससी उर्दू का इंटरव्यू हो, और चाहे किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं। तो इन हिदायत को जो है वो अपने जहन में रखिएगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम ये देखते हैं कि इंटरव्यू की कितनी सूरतें होती हैं। इंटरव्यू की जो आम तौर पे हमारे सामने सूरतें आती हैं वो दो किस्म की होती हैं। पहला होता है जर्नल इंटरव्यू, और जो दूसरी सूरत होती है वो इंटरव्यू की एक ऐसी सूरत है जिसमें उम्मीदवार से उसका पसंदीदा एरिया जो है अदब के हवाले से जो है वो पूछा जाता है। तो इस हवाले से अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जर्नल इंटरव्यू कैसा होता है, और उसमें किस किस्म के सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू का आगाज़ जो है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले जो सवाल हमारे ज़हन में उठता है वो ये है कि इंटरव्यू का आगाज़ जो है वो कौन करता है और किस सवाल से होता है। तो ज़हन में रखिएगा कि इंटरव्यू लेने वाला जो है वो एक चेयरमैन होता है, जो कि एक पैनल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आम तौर पर 3 या 4 आदमी जो हैं वो होते हैं। और उनमें एक जो शख्स होता है जो इस पैनल को लीड कर रहा होता है, उसको हम चेयरमैन बोलते हैं। तो इंटरव्यू का आगाज़ जो है वो पैनल का चेयरमैन ही करता है। और सबसे पहला सवाल जो आपसे किया जाता है वो होता है आपके तारुफ़ के हवाले से, यानी उसमें आप का तारुफ़ जो है वो आपसे लिया जाता है। मज़ीद जो अगला सवाल है जो हमारे ज़हन में आता है वो ये कि तारुफ़ जो है वो उर्दू में करवाएं या फिर इंग्लिश में। तो इसकी भी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि अगर जो चेयरमैन है वो आपसे इंग्लिश में गुफ्तगू का आगाज़ करता है, और यानी आपको कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपना इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही करवाएं। उसके बाद है कि इंटरव्यू का जो पैनल का जो चेयरमैन होता है वो आपसे कहता है कि अपना तारुफ़ करवाएं। तो उसमें फिर आप जो है वो उर्दू में अपना तारुफ़ जो है वो करवाएंगे। और इसके अलावा तीसरी सूरत एक और भी होती है कि जो चेयरमैन होता है वो ख़ुद से बोलता है, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स या आपका जो डाटा है उसके सामने मौजूद होता है, और फिर वो बोलता है, यानी सबसे पहले वो कहते हैं कि अपना नाम बताएं, वालिद का नाम, कहाँ से आए हैं, तालीम कितनी है, और इस वक्त आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। तो अगर तो वो ख़ुद ये सवाल दोहराता है तो इसमें आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो जो चीज़ वो पहले बोलता है, यानी अगर आपको उसने कहा है कि अपना नाम बताएं तो अपने नाम से ही शुरू करें, फिर वालिद का नाम बताएं, और कहाँ से आए हैं यानी अपना ज़िला या शहर के बारे में मालूमात दें, तालीम के बारे में मालूमात दें, और अगर आप कोई इस वक्त जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के हवाले से मालूमात दें। उसके बाद जो सवाल हमारे ज़हन में उठता है वो ये है कि तारुफ़ कितना होना चाहिए और तारुफ़ में क्या क्या बताया जाए। तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो ज़हन में रखिएगा कि तारुफ़ जो है वो जामे हो, यानी ना ज़्यादा तवील हो और ना ही बिल्कुल मुख्तसर हो।
اس سے اگلی چیز ہے کہ آپ جب اپنا تعارف شروع کروائیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا نام بتاتے ہیں، ولدیت بتاتے ہیں، شہر یا ضلع کا نام بتاتے ہیں، اور تعلیم جو ہے وہ اپنی بتاتے ہیں کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ کتنی ہے۔ اگر تو آپ ایم فل یا پی ایچ ڈی ہیں یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو لازمی اس میں جو ہے اپنے تعارف میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس جاب کے بارے میں بھی لازمی بتائیے گا۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے کہ اگر آپ ادیب ہیں یا شاعر ہیں تو اس بارے میں لازمی پینل کو جو ہے وہ بتائیں، چیئرمین کو بتائیں، اور کوشش کریں کہ اپنی تخلیقات جو ہیں، اگر آپ کا کوئی ناول ہے یا کوئی افسانہ ہے یا شاعری کرتے ہیں تو اگر کسی رسالے میں وہ شائع ہو چکے ہیں تو اپنی تخلیقات کو ساتھ لے کر جائیں، اس سے جو ہے وہ اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کا ایم فل یا پی ایچ ڈی ہے، آپ کر چکے ہیں، تو اپنا تھیسس یعنی مقالہ جو ہے وہ ساتھ لے کر لازمی جائیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر تو آپ کی تعلیم میں کوئی گیپ ہے، یعنی فرض کرو آپ نے ایف اے کیا، ایف اے کے بعد جو ہے وہ آپ 2-3 سال کا گیپ آیا ہے، تو بعض اوقات وہ گیپ کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی تعلیم میں یہ گیپ کیوں آیا ہے، تو اس کی ریزن جو ہے وہ بھی آپ نے وہاں ٹھوس ریزن جو ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا تعارف کروا دیتے ہیں تو اس تعارف میں سے مزید کون کون سے سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی آپ کے ہم نام کوئی ادیب ہے یا شاعر ہے ادب میں، تو اس بارے میں آپ کو معلومات جو ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یا تو ادب میں کوئی ایسا ادیب ہے یا شاعر ہے جو کہ آپ کے ضلع یا شہر سے تعلق رکھتا ہے، تو اس بارے میں بھی آپ جو ہے وہ معلومات اکٹھا کر کے ضرور جائیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کے ضلع یا شہر کی وجہ شہرت یا پھر کوئی خاص چیز جو آپ کے ضلع یا شہر کی مشہور ہو، تو اس حوالے سے بھی معلومات آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور جو اگلا سوال ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے، یعنی چیئرمین کی طرف سے پوچھے جانے والے جنرل سوالات کی نوعیت کیسی ہو سکتی ہے۔ پینل کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ جنرل نالج کے سوالات بھی ایک دو جو ہے وہ لازمی پوچھتا ہے۔ اس میں کون کون سے سوالات جو ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کے ضلع کی یا شہر کی جو شرح خواندگی ہے یعنی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ آپ کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے موجودہ مسائل کے حوالے سے وہ آپ سے معلومات لے سکتا ہے، آپ کی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے لے سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، اگر موجودہ حالات کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ملکی ہو یا پھر غیر ملکی ہو، خاص طور پہ اس وقت اگر کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے یعنی ملکی لیول پر یا پھر غیر ملکی لیول پر، تو اس حوالے سے آپ کے پاس جو ہے وہ معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے تعلیم کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر سکتا ہے، تعلیمی مسائل جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس وقت تعلیمی مسائل جو ہیں وہ بڑے بڑے کون سے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی چیز ہے کہ جرنل انٹرویو میں ماہر مضمون کہاں کہاں سے سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماہر مضمون جو وہاں پہ اکثر دو ہوتے ہیں، وہ اردو ادب کے کسی بھی شعبے سے یعنی کسی بھی ذیلی شعبے سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے، تو پورے ادب سے وہ کہیں سے بھی سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ادب کو 6 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، یعنی یہ 6 حصے ایسے ہیں کہ ان کو آپ نے ہر صورت میں دیکھ کر جانا ہے۔ اب وہ 6 حصے کون کون سے ہیں، مزید اس طرف ہم بڑھیں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ ہے ادب کی بنیادی معلومات۔ یقینی بات ہے اگر آپ لیکچرر اردو کے انٹرویو کے حوالے سے جا رہے ہیں اور یا پھر ای ایس سی اردو کا انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ادب کی جو بنیادی معلومات ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا ضروری ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اصناف نظم و نثر،
اس میں آپ کو پتہ ہو کہ نظم و نثر کی جو اصناف ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف آپ کو ان کی تعریفات ہی نہ پتہ ہوں بلکہ ان میں فرق کرنا بھی آپ کو آتا ہو۔ تو اس حوالے سے میری ویڈیوز جو ہیں وہ چینل پر موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے ادبی اصطلاحات، یعنی ادب میں کون کون سی اصطلاحات جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، خاص طور پہ وہ کہ جو انتہائی اہم ہیں، تو اس حوالے سے آپ ان کو لازمی دیکھ کر جائیے گا۔ ان اصطلاحات میں چاہے تو شعری ہوں یا پھر نثری ہوں، دونوں کو آپ نے دیکھنا لازمی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے تنقیدی اور تحقیقی اصطلاحات۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کر چکے ہیں یا پھر ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ تو ان کیا کہتے ہیں کہ تنقیدی اور تحقیقی اصطلاحات کا جاننا جو ہے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور اکثر انٹرویو میں اس حوالے سے سوالات جو ہے وہ ان سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے علم بیان اور علم بدیع۔ اب علم بیان تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ علم بدیع وسیع ہے، تو ان کو آپ خاص طور پہ علم بدیع کو یہ دیکھیے گا کہ میٹرک سے لے کر انٹر لیول تک جو علم بدیع کی صنعتیں استعمال ہوتی ہیں تو وہ آپ لازمی جو ہے وہ دیکھ کے جائیے گا۔ یعنی جو نصابی کتب ہیں، یعنی جس میں میٹرک انٹرمیڈیٹ وغیرہ ہے، تو ان کے اندر جو استعمال ہوئی ہیں علم بدیع کی صنعتیں، ان کو لازمی دیکھیے گا۔ اور اگلی چیز ہے اردو قواعد۔ اب اردو قواعد بھی خاصا وسیع ہے، تو اس کو ایک ہی بار جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ عبور حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ قواعد کا وہ حصہ، یعنی قواعد کی وہ چیزیں جو کہ انٹر لیول تک جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، یعنی انٹر لیول میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، اور اس کو آپ ہر طریقے سے جو ہے وہ تیار کر کے لازمی جائیں گے۔ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اردو کے عناصر خمسہ پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور یقینی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ اردو کے عناصر خمسہ میں سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، اور اس کے علاوہ حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو ان کی سوانح، ان کی کتابیں، خاص طور پہ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ آپ لازمی دیکھ کر جائیے گا، اور ان کو آپ نے تفصیلاً جو ہے وہ دیکھنا ہے، کیونکہ اکثر انٹرویوز میں اس حوالے سے سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ اردو کی معروف غیر افسانوی کتابیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اور وہ کتابیں کون کون سی ہوتی ہیں یا کون کون سی ہیں۔ اس میں مد و جزر اسلام، مقدمہ شعر و شاعری، آب حیات، نیرنگ خیال، آواز دوست، غبار خاطر، زندہ رود اور غالب کے خطوط وغیرہ۔ اب یہ کتابیں ایسی ہیں کہ یقینی بات ہے کہ آپ ان کو مکمل طور پہ تو نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن ان کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ اکثر انٹرویو میں یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ اس حوالے سے، یعنی ان کتابوں کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات لازمی کرتے ہیں۔ اب ان کتابوں پر بھی مکمل لیکچر جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے پلے لسٹ میں جا کے وہاں جو ہے یہ ویڈیوز جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو مکمل جو ہے وہ معلومات مل جائیں گی۔ چوتھا حصہ جو ہے وہ ہے اہم شعراء اور ادیب کے حوالے سے۔ اردو ادب کا احاطہ کرنا یقینی بات جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن کچھ ادیب اور کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تیار کرنا یا ان کے بارے میں معلومات جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ جب ہم انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں میر تقی میر، غالب، اقبال، ناصر کاظمی، احمد فراز، پروین شاکر، فیض احمد فیض، مجید امجد، نون میم راشد اور میرا جی۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں آپ یہ کریں گے کہ ایک تو ان کی سوانح کے بارے میں جو چیدہ باتیں ہیں، یعنی جو انتہائی اہم چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر جائیں گے۔ ان کی کتابیں اور ان پر لکھی جانے والی انتہائی اہم اور معروف کتابیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی چیز آ جاتی ہے کہ اہم ادیب۔ اس میں خاص طور پہ اگر میں افسانہ نگاری کے بارے میں بات کروں تو اس میں پریم چند ہے، کرشن چندر ہے، غلام عباس، انتظار حسین، منٹو اور احمد ندیم قاسمی۔
تو یہ ایسے افسانہ نگار ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا، اور انٹرویو میں اکثر یہ چیز بھی دیکھنے کو آئی ہے کہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات لازمی کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کی سوانح اور ان کے جو مشہور و معروف افسانے ہیں جو کہ خاص طور پہ نصابی کتب میں شامل ہیں، چاہے وہ میٹرک ہو، انٹر ہو، یا پھر بی ایس یا پھر ایم اے کا کورس ہو، اس میں جو شامل ہیں ان کو آپ لازمی دیکھ کر جائیے گا، ان کے مرکزی خیال، ان کے اہم کردار، تو یہ چیزیں آپ کو جو ہیں وہ معلوم ہونا ضروری ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی چیز ہے اہم ناول۔ اب کچھ ناول ایسے ہیں کہ ادب میں اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو ادب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جس میں خاص طور پہ اداس نسلیں، راجہ گدھ، آنگن، آگ کا دریا، بہاؤ، امراؤ جان ادا، ابن الوقت یا شہاب نامہ وغیرہ، تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں۔ تو ان ناولز کو پڑھنا یقینی بات ہے مشکل ہے، لیکن ان ناولز کے بارے میں آپ معلومات جو ہے وہ اکٹھی لازمی کریں، یعنی اس کو نوٹس کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، آپ کلیکٹ کریں، یعنی کہ یہ ناول جو ہے کب شائع ہوئے، اور ان کا تھیم کیا ہے، ان کا موضوع کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان میں جو اہم کردار ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اگر اس میں کوئی فلسفہ بیان ہوا ہے کسی ناول میں تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہی سوالات جو ہے وہ اکثر انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ مزید پانچواں جو حصہ ہے وہ ہے مشہور اشعار اور ان کے خالق۔ تو اردو ادب میں بہت سے یوں تو اشعار ہیں جو کہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ چاہے وہ شعراء کلاسیکل عہد سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر عہد حاضر کے شعراء ہوں، تو اس میں ہم نے انتہائی معروف اور مشہور جو شعراء ہیں اور ان کے جو انتہائی اہم اور مشہور شعر ہیں ان کو یقینی جو ہے ایک بار لازمی دیکھ کر جائیں، کیونکہ اکثر وہ ایک شعر پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا شعر ہے۔ چھٹا حصہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ مبنی ہے۔ چھٹا حصہ جو ہے وہ جدید ادب پر مبنی ہے، اور اس میں جو ہے وہ فروغ اردو کے ادارے اور اس کے علاوہ رسالے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عہد حاضر کے جتنے بھی شعراء ہیں یا ادیب ہیں آپ کو ان کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو کتابیں ہیں، جو انتہائی مشہور کتابیں ہیں، وہ آپ لازمی جو ہے وہ دیکھ کر جائیں گے، اور ان کی وجہ شہرت یعنی ان کی شاعری کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا لازمی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ رسالے جو کہ عہد حاضر میں کون کون سے ایسے رسالے ہیں جو کہ اردو کے فروغ کے لیے اہم کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اردو کے فروغ کے ادارے یعنی جو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں ان اداروں کے بارے میں بھی معلومات جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ عہد حاضر میں اگر کوئی کتاب نئی جو ہے وہ شائع ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کے بارے میں معلومات آپ کے پاس جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ مزید جو دوسری قسم ہے انٹرویو کی، جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں امیدوار سے اس کا وہ پسندیدہ ایریا پوچھتا ہے۔ اب پسندیدہ ایریا سے کیا مراد ہے، یعنی ادب میں اس کا پسندیدہ ایریا کون سا ہے، یعنی اسے شاعری پسند ہے یا نثر پسند ہے۔ اکثر انٹرویو میں یہ سوال جو ہے وہ امیدوار سے کیا جاتا ہے، تو اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو اس کی تیاری آپ کے پاس پہلے سے ہونی چاہیے، یعنی اگر تو آپ کو شاعری پسند ہے تو یقینی بات ہے آپ کا کوئی پسندیدہ شاعر بھی ہوگا، تو اس کے بارے میں مکمل معلومات آپ کے پاس جو ہیں وہ ہونا ضروری ہیں، یعنی اس کے سوانح اور سوانح سے لے کر اس پر لکھی جانے والی جو اہم اور مشہور کتابیں ہیں وہ آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ یوں تو کسی بھی شاعر یا ادیب پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انتہائی مشہور ہو جاتی ہیں، تو ان کتابوں کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہونا ضروری ہیں۔ یعنی اس حوالے سے آپ کے پاس تمام معلومات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر تو آپ کو نثر پسند ہے
تو یقینی بات ہے نثر میں پھر آپ نے اس میں اپنی پسندیدہ نثری صنف کو جو ہے وہ واضح کرنا ہے. یعنی جیسے فرض کرو اگر تو آپ کو افسانہ پسند ہے تو یقینی بات ہے اس کے جو لکھنے والا ہوگا آپ کا کوئی پسندیدہ افسانہ نگار بھی ہوگا تو اس کے بارے میں مکمل معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر فرض کرو آپ ناول سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کا جو پسندیدہ ناول نگار ہوگا تو اس کے بارے میں یعنی اس کی سوانے سے لے کر اس پر ہونے والے کام کے متعلق جو ہے وہ آپ کے پاس معلومات ہونا ضروری ہیں. تو یہ تمام معلومات جتنی بھی آپ کو مہیا کی گئی ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ میرے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنا پر ہیں. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے انٹرویو کے حوالے سے کہ آپ کے پاس ایک مخصوص پیٹرن ہونا چاہیے، اور جب تک آپ اس پیٹرن کے مطابق تیاری نہیں کریں گے تو انٹرویو کا جو کورس ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کوئی مخصوص کورس نہیں ہوتا، وہ ادب سے کہیں سے بھی سوالات جو ہے وہ آپ سے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد مزید ویڈیوز جو ہیں وہ اس حوالے سے اپلوڈ کی جائیں گی. اس سے پہلے بھی چینل پر موجود ہیں بہت سی ویڈیوز ایسی جو کہ انٹرویو کے حوالے سے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے مفید رہی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.